अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। पहले तो मैं माजरत करती हूँ कि मैं आपको डेली बेस पे एपिसोड नहीं दे पाती हूँ। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस वजह से मैं एपिसोड लेट दे रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी ये नावल जल्दी से कंप्लीट करूँ। तो आज हम इंतहाए इश्क का एपिसोड 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है सालिया इकबाल ने। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे खामोश लिसनर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें। आपकी एक लाइक से किसी का भला हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एपिसोड को। हाया लेज़ल को घर से निकालने का आज पूरा इरादा कर चुकी थी। नौकर लेज़ल के सूटकेस लेकर इसके कमरे से बाहर निकल रहे थे। लेज़ल भी इनके पीछे पीछे आ रही थी और इनको रोकने का कहती है, पर वो लोग इसकी बात पर कान नहीं धरते हैं और लेज़ल के सूटकेस लाकर हाल में दरवाजे पर रख देते हैं। वो लोग सूटकेस जैसे ही दरवाजे पर रखते हैं, इतने में जहांगीर और बिनिश घर में दाखिल होते हैं। जहांगीर को देखकर नौकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। इन्हें भागते हुए देखकर हया हैरानगी से सब सेब खाते आगे की तरफ बढ़ती है और दरवाजे की तरफ देखने लगती है। हया जहांगीर की तरफ देख ही रही थी कि इतने में लेज़ल दौड़ते हुए भागकर जहांगीर के पास जाती है और इसके बाजू पकड़कर इसे हया का बताने लगती है। हया आधा खाया हुआ सेब डाइनिंग टेबल पर रखती है और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर जहांगीर और लेज़ल को घूरकर देखने लग जाती है। हया हाथ से बिनिश को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। वो भी हंसते हुए जल्दी से हया के पास आ खड़ी होती है। आज मैंने इस छिपकली को यहाँ से बाहर निकालना है, किसी भी कीमत पर, ओके? अगर इसको मारना भी पड़ेगा तो तुम मार देना, मैं नहीं मारूंगी इसको, क्योंकि मैं शरीफ हूँ ना। हया मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, ठीक है, डील डन। हया बिनिश के आगे अपना हाथ बढ़ाती है, जिस पर बिनिश जल्दी से ताली मार देती है। हया बिनिश के कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहती है, तो बिनिश भी हंसते हुए हाँ में सर हिला देती है और फिर दोनों सीरियस होकर जहांगीर और लेज़ल की तरफ देखने लग जाती हैं। मियाँ जी। हया जहांगीर को आवाज़ लगाती है। इसकी आवाज़ पर जहांगीर जल्दी से हया की तरफ देखता है। कल इस छिपकली की वजह से ही कमरे से बाहर सोए थे, याद है या भूल गए? आज फिर से कमरे से बाहर सोने का पक्का इरादा लगता है मुझे आपका। हया एक आईब्रो उठाकर जहांगीर को देखते हुए कहती है, तो पास खड़ी बिनिश की हया की बात पर हंसी छूट जाती है। बेगम। जहांगीर बिनिश की हंसी की आवाज़ सुनते हुए हया की तरफ देख कर कहता है, ये प्राइवेट बातें हम कमरे में जाकर करेंगे। जहांगीर हया से कह ही रहा था कि इतने में लेज़ल जहांगीर के गले से लग जाती है। जहांगीर शौक नज़रों से पहले लेज़ल को और फिर हया को देखता है, जो आग बगोला हुई इन दोनों को देख रही थी। हया अपनी कमर से हाथ हटाए जहांगीर के पास जाती है और इसे लेज़ल से दूर करती है। डियर लेज़ल कहकर हया कहकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देती है। आई मीन लेज़ल, डोंट आई टेल यू नॉट टू टच हिम अगेन। हया अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए गुस्से को मुश्किलों से कंट्रोल करते हुए कहती है। बेबी। लेज़ल कहते हुए जहांगीर की तरफ बढ़ने लगती है, तो हया इसे बातों से पकड़कर सीधा ले जाकर हवेली के दरवाजे से बाहर करती है। माई डियर लेडी, आई हैव नो मोर ऑप्शन, यू जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर एंड डोंट शो योर फेस अगेन। हया गुस्से में चीखते हुए कहती है और इसकी बेगों को भी बाहर इसके सामने फेंक देती है। छिपकली कहीं की, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, लेकिन तुमने खुद मुझे बदतमीज़ी करने पर मजबूर कर दिया है। अगर तुमने अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे दोबारा दिखाई या मेरे बंदे के आसपास मुझे भटकती हुई भी नज़र आई, तो अगली बार मैं ज़ुबान से नहीं बल्कि अपनी गन से बात करूँगी तुमसे, समझी तुम? हया कहते हुए लेज़ल की तरफ कदम बढ़ाती है और इसे मुकम्मल तौर पर हवेली से बाहर कर देती है। जहांगीर हया के पीछे खड़ा होकर हैरानगी से इसका ये रूप देख रहा था। जहांगीर मुश्किलों से खुद को हंसने से रोके हुए था और वापस अंदर आकर हवेली का दरवाज़ा बंद करने लगती है। तो दरवाज़ा बड़ा होता है, इसलिए बिनिश भी जल्दी से भाग कर आती है और दूसरी तरफ का दरवाज़ा बंद करने लगती है। हया और बिनिश जैसे ही दरवाजे को बंद करती हैं, दरवाज़ा बंद करने के बाद दोनों हाई फाई करके हंसने लग जाती हैं। जहांगीर भी अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए मुसलसल हया को देखते हुए हंसता ही जा रहा था। हया की नज़र जैसे ही जहांगीर पर पड़ती है, वो जल्दी से खुद को कंपोज किए जहांगीर की तरफ बढ़ती है और इसके बिल्कुल सामने जाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है और ज़ोर से इसके पैर पर पैर मारकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। जहांगीर हया के मारने पर जल्दी से अपने होंठ भींच लेता है। खुद को कंपोज किए हुए एक गहरी सांस लेता है, तो उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जहांगीर तल्ख नज़रों से बिनिश को देखता है, जो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हंस रही होती है। ज़्यादा दांत नहीं निकल रहे हैं तुम्हारे? हंसना बंद करो और जाने की तैयारी करो। तुम लड़कियों ने वैसे भी 1 घंटे में तैयार होना नहीं है। जहांगीर कहकर अपना गला खंगारते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। बिनिश भी हंसते हुए जल्दी से जहांगीर के ऑफिस में चली जाती है।
جہانگیر کمرے میں آتا ہے تو حیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے، جو کمرے کی بالکنی میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ چھت سے بلی کا بچہ اٹھا کر نیچے لے آئی تھی اور گارڈ سے کہہ کر اس کے لیے خوبصورت سا باکس منگوا لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا ہے اور دبے دبے قدم اٹھاتے ہوئے زمین پر حیا کے پیچھے جا بیٹھتا ہے اور حیا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ حیا بنا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے بلی کو اس کے باکس میں ڈال دیتی ہے اور خود وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ حیا کو جاتا دیکھ کر جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچتا ہے اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ حیا اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر جہانگیر اپنی بازوؤں کا حصار باندھے ہوئے اسے اپنے آپ میں قید کر لیتا ہے۔ آپ کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ اب تو تم نے لیزرڈ جہانگیر کہتے ہوئے اٹک جاتا ہے اور زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولتا ہے۔ میرا مطلب ہے لیزل کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، پھر کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ آپ کو نہیں پتا ہے میں کیوں ناراض ہوں آپ سے؟ حیا گردن موڑ کر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں؟ جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھی بات ہے، نہیں پتا ہے، چھوڑیں مجھے، میں بھی کچھ نہیں بتانے والی۔ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے نہیں بتا دیتی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ میں کچھ نہیں بتا رہی جہانگیر، چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ حیا کی بات غصے میں کہتی ہے۔ ہاں تو پھاڑ دو، مجھے تمہارے ہاتھوں سے مرنا بھی قبول ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تم مجھے مارو گی تو مسکراتے ہوئے مارنا، تاکہ تمہیں مجھے مارنے میں مزہ آئے اور مجھے تمہارے ہاتھوں مرنے میں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ حیا فوراً سے جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے، فکر مندی سے کہتی ہے۔ ہائے میری فکر ہو رہی ہے؟ جہانگیر مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی ہو رہی ہے فکر، کیوں نہ، آپ میرے شوہر ہیں۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر کہتی ہے۔ جانتی ہو حیا، جب جب تم نے میرے لیے لڑائی کی ہے تب تب مجھے اپنی قسمت پر رشک ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی مجھے تم ملی اور تمہارا پیار بھی ملا۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر یقین تھا کہ میری زندگی میں کبھی مجھے میری پسند کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم مل گئے، اس بات پر خوش ہوں یا تمہارے لیے افسوس مناؤں؟ جہانگیر کی باتوں پر حیا کا چہرہ اچانک سے اتر گیا تھا، وہ بھی افسردہ ہونے لگ گئی تھی۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کو اپنی باہوں میں مزید قید کر لیتا ہے۔ حیا کے کندھوں سے سر ٹکائے ہوئے افسردگی سے کہتا ہے۔ حیا بھی اس کی بات پر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے، اسے جہانگیر کی باتوں میں افسردگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جب مجھے لیزل پسند آنے لگی تھی تب مجھے لگا تھا کہ یہ مجھے انسان رہنے دے گی، کبھی شیطان نہیں بننے دے گی۔ میں اس کے لیے کبھی وہ نہیں بنوں گا جو عبدالخالق مجھے بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دھوکے نے سب بدل دیا تھا۔ جہانگیر کو کہتے ہوئے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ بالکل، اس کے دھوکے نے آپ کو شیطان بنا دیا ہے، لیکن میری محبت آپ کو واپس انسان بنانے میں ناکام رہی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میری محبت آپ کو واپس نارمل انسان بنا دے گی، لیکن شاید میرے پیار میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اس کے دھوکے میں تھی۔ حیا کی باتیں سن کر جہانگیر حیا کے بازوؤں کی گرفت کو ڈھیلا کرتا ہے۔ پہلے اسے کہتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن حیا کی باتیں سن کر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے۔ اتنے میں حیا جہانگیر کی گرفت سے اپنا آپ چھڑوا کر واپس اندر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ حیا کمرے سے باہر جانے لگتی ہے تو جہانگیر اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حیا سیدھا جا کر جہانگیر کے سینے سے لگتی ہے۔ حیا کی نم آنکھیں دیکھ کر جہانگیر کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ حیا سوری میری جان، لیزل کی بات غلطی سے میرے منہ سے پر آ گئی تھی۔ غلطی سے نہیں آئی تھی وہ، خیر جو بھی ہے تھا وہ سچ ہی ہے نا؟ حیا جہانگیر سے خود کو چھڑوا کر کمرے سے باہر جانے لگتی ہے تو جہانگیر اسے چھوڑنے کے بجائے مزید اپنے قریب کر لیتا ہے۔ حیا پلیز رو تو مت میری جان، تم جانتی ہو مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جہانگیر حیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسے اپنے انگوٹھے سے اس کی آنسوؤں کو صاف کرتا ہے۔ پہلے خود ہی درد دیتے ہیں، جب درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور آنسوؤں کی صورت میں باہر نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مت رو، تمہاری آنسوؤں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اپنی تکلیف دکھائی دیتی ہے جو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا کیا؟ حیا نظریں اٹھا کر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا آپ جہانگیر؟ حیا نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا تم جانتی ہو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، پھر کیوں رو کر اس بات پر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ جہانگیر اس کی آنسوؤں کو ایک بار پھر سے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں یا آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں؟ حیا جہانگیر کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ میرے نہ چھوڑنے کی وجہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ اب جا کر میں اپنے انتقام لینے کے لیے ممکن طور پر کامیاب ہوا ہوں، اب میں یہ سب کیسے بیچ میں چھوڑ سکتا ہوں؟
جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتی ہوں جہانگیر کہ آپ کے لیے آپ کا بدلہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا انتقام مت لیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تو نہیں کہ آپ جان کے بدلے جان لیں۔ حیا جہانگیر سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، اب کی بار جہانگیر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں جہانگیر کے ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مجھ سے بہتر یہ سب کون جانتا ہوگا؟ میں نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ ماں باپ کی کمی پورے کرنے والے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور شخص سے نوازا تھا، لیکن میری قسمت نے انہیں بھی مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آپ بچے ہیں۔ آپ کو بھی کھو دوں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حیا کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہے، میں یہاں آئی اپنے انکل کی وجہ سے ہوں، پر یہاں پر ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں نا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ حیا کہتے ہوئے اب کی بار زور سے رو پڑتی ہے۔ حیا مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ کام ہے میرا۔ مجھے ایسے کیسے اور کس طرح سے کرنا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ایسے کام کا کیا فائدہ جو آپ کو موت کے قریب لے جائے؟ حیا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، تم بھی تو ایک پولیس والی ہو، تم بھی اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر یہاں آئی تھی۔ تم نے بھی خود سے آگے اپنا فرض رکھا تھا، پھر تم مجھے میرے فرض سے پیچھے ہٹنے کو کیسے کہہ سکتی ہو؟ جہانگیر حیا کے قریب آ کر اس کی نم آنکھیں اور آنسوؤں سے تر چہرے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں یہاں اپنے فرض کے لیے آئی تھی۔ میرا کام لوگوں کو بچانے کا ہے، نہ کہ کسی کی جان لینے کے لیے۔ اور آپ میرے فرض سے کیسے اپنا یہ شیطانی کام جوڑ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور میں ان کی جان بچانے کا کام کرتی ہوں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنے مطلب کے لیے کتنے گھروں کو اجاڑا ہے؟ لوگ پاکستان سے باہر اپنے پیاروں کو کمانے کے لیے خود سے دور بھیجتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ لوگ کما کر اپنے گھروں کی ضروریات کو پورا کریں گے، لیکن وہ تو تب کریں گے جب ان کے پیارے زندہ ہوں گے۔ یہاں آئے ہوئے ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اب تک؟ میں خود سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جو یہاں اپنی جان گنواتے ہیں ان سب کو ہی صحیح سلامت واپس ان کے گھر والوں کے پاس پہنچواؤں گی، لیکن یہاں پر اب تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ سب لوگ آپ کی دشمنی کی نظر چڑھ چکے ہیں، بنا کسی غلطی کے، بنا کوئی گناہ کیے۔ سب کو بے دردی سے مار دیا گیا ہے صرف آپ کے لیے۔ اب بھی آپ ایسے کام کو اپنا فرض کہیں گے؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو اسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیا کا کہا ہوا ہر لفظ ہی سچ ہے۔ آپ کی قسمت نے آپ سے آپ کے ماں باپ کو چھینا، اور آپ نے کتنے ماں باپ سے ان کے پیاروں کو اندازہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جیسی زندگی بنا ماں باپ کے ہوتی ہے نا جہانگیر، بنا اولاد کے زندگی بھی ویسے ہی بے رنگ ہوتی ہے۔ حیا اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے آج جہانگیر کو اس کی حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ حیا، یہ سب میں نے شروع نہیں کیا تھا، یہ سب پہلے ہی سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ سب پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کے ماں باپ نے ہی اپنی قربانی دی تھی نا؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ ان کی جان جانے کی وجہ؟ جہانگیر اب کی بار مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ حیا کی اس بات کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا ہے آپ نے، لیکن ان کی جان کیوں گئی یہ بات آپ بھول گئے؟ حیا کہتے ہوئے جہانگیر کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے خود بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہتے ہوئے کہ وہ جہانگیر کے زخموں کو کھرید رہی تھی۔ حیا افسردگی سے اپنا سر جھکا لیتی ہے، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کیے ہوئے وہ جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر اپنا سر نیچے جھکائے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ حیا اس کا جھکا سر دیکھ کر اس کے پاس آ کر جہانگیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نرم لہجے میں کہتی ہے، میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہتی ہوں، بس میں اب آپ کو نہیں کھونا چاہتی ہوں جہانگیر۔ آپ اپنے کام میں ماہر ضرور ہیں، آپ کے سامنے کسی کے سر اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہوتی ہے، لیکن جہانگیر مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو میں تو سچ میں مر جاؤں گی۔ میں اب پہلے والی حیا نہیں رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ میں پولیس والی ہوں، بہادر ہوں، لیکن آپ کے معاملے میں بہت کمزور ہو جاتی ہوں۔ کوئی لڑکی آپ کو اپنا کہتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کچھ ہو گیا آپ کے اس بدلے کی وجہ سے تو جہانگیر میں سچ میں بہت پیار کرنے لگ گئی ہوں آپ سے۔ پلیز جہانگیر، چھوڑ دینا یہ سب کچھ، ختم کریں سب، ہم دونوں اپنی نئی دنیا بناتے ہیں نا؟ ایسی دنیا میں کیوں رہنا ہے جہاں ہمیشہ جان جانے کا ڈر ہوتا ہے؟ حیا کہہ کر جہانگیر کے گال پر کس کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے قید کر لیتا ہے۔ اس کا ڈر صحیح تھا، وہ جانتا تھا کہ اب حیا بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ اسے کھونا کا تصور تو جہانگیر بھی اب نہیں کر سکتا تھا۔ جہانگیر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور حیا کو خود سے دور کر کے اس کے چہرہ پیالے کی نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پہلے تو کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا ہے جو آنسوؤں سے ایک بار پھر سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا نظریں اٹھا کر اسے کچھ کہنے کا انتظار کر حیا کی نظریں جیسے ہی جہانگیر سے ٹکراتی ہیں حیا کچھ کہنے لگتی ہے۔ وہ کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی جہانگیر نے حیا کے ہونٹوں کو اپنے قید میں لے لیا تھا۔
حیا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ حیا نے آنسو اب بھی مسلسل بہہ جا رہے تھے۔ جہانگیر حیا کو آزاد کرتا ہے اور اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ تم نہیں چاہتی ہو میں یہ سب کرنے میں سب چھوڑ دوں گا، بس تم رونا بند کرو پلیز میری جان، جہانگیر کہتا ہے تو حیا جھٹ سے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور حیرانگی سے پوچھنے لگتی ہے، کیا سچ میں؟ حیا ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیا آپ سچ میں سب چھوڑ دیں گے؟ حیا دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھتی ہے، بالکل اپنی جان کے لیے جہانگیر عالم سب چھوڑ سکتا ہے، جہانگیر کہتا ہے تو حیا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ حیا اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں بڑی بڑی کیے پوچھنے لگتی ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں حیا، جہانگیر حیا کو ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا بھی جہانگیر کے سینے سے لگ کر ایک لمبی گہری سکون کی سانس لیتی ہے۔ آپ خاموش کیوں ہو؟ جہانگیر حیا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے پوچھتا ہے، کیونکہ میں خوش ہوں اس لیے۔ حیا مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیتی ہے اور اس کے کمر کے گرد اپنے بازوؤں کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ بس تم ایسے ہی ہمیشہ خوش رہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے ہیں مجھ سے، جہانگیر عالم کے لیے تم دنیائے کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی، تمہاری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو مجھے خود پر عذاب نازل ہوتے ہوئے لگتا ہے، جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے۔ حیا بھی اس کی بات پر مسکرا دیتی ہے اور مسکرا کر اپنا سر ایک بار پھر جھکا لیتی ہے۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگوں کو پارٹی میں بھی جانا ہے۔ کون سی پارٹی؟ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بزنس پارٹی، جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے۔ پچھلی بار بھی ہم بزنس پارٹی میں گئے تھے اور وہاں کیا ہوا بھول گئے آپ؟ اب پھر ایک اور بزنس پارٹی میں جانا ہے، یہ پارٹی بھی ویسی ہی ہوگی؟ حیا بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب کی بار پہلے جیسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک نارمل بزنس پارٹی ہے، ان لوگوں نے کافی انسسٹ کیا تھا اس لیے جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں، حیا ہنستے ہوئے کہتی ہے تو جہانگیر بھی مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ میں بنیج کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری ریڈی ہونے میں ہیلپ کر دے گی، اور میں اپنے آفس میں جا رہا ہوں، پہلے تھوڑا کام کروں گا پھر وہیں پر ہی ریڈی ہو جاؤں گا، جہانگیر مسکراتے ہوئے کہہ کر حیا کے گال کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی کمرے سے نکلتا ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور سنجیدگی اپنی جگہ لے لیتی ہے۔ جہانگیر اپنے آفس میں جاتا ہے اور بنیج کو حیا کے پاس ہی بھیج دیتا ہے اور اپنے کپڑے وغیرہ آفس میں ہی منگوا لیتا ہے۔ حیا اور بنیج کمرے میں تیار ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی اور جہانگیر ابھی تک اپنے آفس میں ہی لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ بار بار ناکام ہو رہا تھا۔ جہانگیر کا دھیان کام میں نہیں لگ رہا تھا، اس کے دماغ میں حیا کے آنسوؤں سے کی ہوئی یہ بات گونج رہی تھی۔ جہانگیر لیپ ٹاپ کی اسکرین زور سے بند کر دیتا ہے، ٹیبل سے شراب کا گلاس اٹھا کر اپنی کرسی پیچھے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، شراب کا گلاس لبوں سے لگاتا ہے اور کھڑکی سے باہر درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے، تم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کا میں تصور نہیں کر سکتا ہوں حیا، لیکن تم سے کیے ہوئے وعدے سے پہلے میں نے خود سے بھی ایک وعدہ کیا تھا، میں اسے بھی نہیں توڑ سکتا ہوں حیا، جب تک عبدالخالق کو برباد نہ کر دوں، اپنے ہاتھوں سے اس کی جان نہ لے لوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا ہوں پر بولنا پڑے گا اپنے مقصد کے لیے اور تمہاری آنکھوں میں دوبارہ آنسو نہ لانے کے لیے۔ جہانگیر عالم تم سے جھوٹ بولے گا، اپنی زندگی میں پہلی اور آخری بار، سچ میں تمہیں بتا نہیں پاؤں گا اور جھوٹ میں تم سے بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ جہانگیر کی نظریں مسلسل کھڑکی سے باہر ہی تھی، وہ باہر ہوا سے ہلتے ہوئے درختوں کو دیکھ رہا تھا اور شراب کے گلاس کو لبوں سے لگا کر ایک ایک سوپ کرتے ہوئے پی رہا تھا۔ جہانگیر شراب کا ایک آخری آپ گلے میں اتارتا ہے، اتنے میں دروازہ کھول کر حیا مسکراتے ہوئے اندر آتی ہے اور جہانگیر کے ہاتھ میں شراب کا گلاس دیکھ کر وہیں رک جاتی ہے اور چہرے سے ہنسی بھی غائب ہو چکی تھی۔ جہانگیر حیا کی نظریں اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گلاس پر دیکھتا ہے تو جلدی سے اسے ٹیبل پر رکھ کر حیا کی طرف بڑھتا ہے۔ جہانگیر حیا کے پاس آتا ہے، اسے ایک ہاتھ سے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ حیا اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ آپ شراب پی رہے تھے؟ حیا جہانگیر کے کہنے سے پہلے ہی اس سے پوچھ لیتی ہے۔ نہیں میری جان، میں شراب نہیں پی رہا تھا، وہ تم نے کہا تھا نا کہ تم میری شراب کی بوتلوں میں تیزاب بھر دو گی، تو بس میں وہی چیک کر رہا تھا کہ کہیں تم نے شراب ہی کے بدلے تیزاب تو نہیں ڈال دیا ہے۔ جہانگیر حیا کی طرف بڑی بڑی آنکھیں کیے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے سامنے یہ نکلی ہنسی ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیا جہانگیر کو
گھور سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا سے دور ہو کر بھی کچھ نہیں کہتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھی جا رہا تھا۔ نشہ کرنا چھوڑیں گے نہیں؟ حیا غصے میں کہتی ہے۔ چھوڑ سکتا ہوں، جہانگیر کہتے ہوئے دوبارہ حیا کے پاس آتا ہے، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ کیسے؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اگر تم مجھے اپنا نشہ کرنے دو تو سچ میں یہ نشہ چھوڑ دوں گا۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے ہونٹوں کو دیکھتا ہے اور اس پر جھکنے ہی لگتا ہے کہ حیا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیتی ہے۔ اتنی آسانی سے آپ کو خود کا نشہ نہیں کرنے دے سکتی ہوں۔ جہانگیر کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتی ہے۔ اتنی آسانی سے کہا میری جان، پہلے ہی تم نے مجھے خود پر پہنچنے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کروایا ہے، اب تو مجھے خود کو سونپ دو۔ جہانگیر محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر مسکرا دیتی ہے اور اپنی نظریں جھکا لیتی ہے اور ہنستے ہوئے کہتی ہے، تو جو چیز آسانی سے مل جائے اسے محبت تھوڑی کہتے ہیں۔ محبت تو وہی ہے جس کو پانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، صبر کرنا پڑے، اور پھر جب بندہ اسے پانے کی امید چھوڑ دیتا ہے تو معجزے کی صورت میں اوپر والا آپ کو آپ کی محبت دیتے ہیں۔ آپ کے صبر اور مشکلات کے پھل پھر ہی تو ملتا ہے۔ حیا جہانگیر کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہتی ہے، بالکل، تمہارا مل جانا بھی تو میرے لیے معجزہ ہی تھا۔ تمہارا مجھے ملنے کی امید تو میں نے بھی چھوڑ دی تھی۔ جہانگیر حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، پر میرے صبر اور مشکلات کا حل مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے۔ پھل نہ جانے کب ملے گا، مجھے تو لگتا ہے میں اسے حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جہانگیر کہتا ہی ہے کہ حیا اس کے ہونٹوں پر تھپڑ مار کر اس کے منہ بند کروا دیتی ہے۔ جہانگیر اس کے تھپڑ لگنے پر جھٹکے سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ بکواس کرنا بند نہیں کریں گے آپ؟ اگر دوبارہ مرنے کی بات کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی، اور اس بار سچ میں آپ کی شراب کی بوتلوں میں تیزاب بھر دوں گی میں، سمجھے آپ؟ حیا ایک اور تھپڑ جہانگیر کے سینے پر مار کر کہتی ہے، یار شرم کرو، شوہر ہوں میں تمہارا، کیوں مجھ پر تشدد کرتی رہتی ہو تم ہمیشہ؟ جہانگیر روتلو سی شکل بنا کر کہتا ہے تو حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنے لب بھینچ لیتی ہے۔ اچھا نا، سوری۔ حیا جہانگیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مسکرا کر پیار سے کہتی ہے، آپ مجھ سے فضول کی باتیں نہ کیا کریں، میں نہیں ماروں گی آپ کو۔ حیا جہانگیر کا چہرہ دباتے ہوئے اس کی کیوٹ سی شکل بنا کر کہتی ہے، تو تم میرا منہ کس کر کے بھی تو بند کروا سکتی تھی نا، ہر بار تھپڑ سے مجھے چپ کروانا ضروری ہوتا ہے کیا؟ جاؤ، نہیں کرنی مجھے میں نے تم سے کوئی بھی بات۔ جہانگیر حیا کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے، اچھا، سوری، آئندہ نہیں ماروں گی میں آپ کو، لیکن اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتی ہوں۔ حیا مسکراتے ہوئے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے، کس کرو مجھے، میں مان جاؤں گا۔ جہانگیر حیا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ میں کچھ کہنے آئی تھی، کیا کہنے آئی تھی میں؟ ہاں، یاد آ گیا مجھے وہ۔ حیا اپنے سر پر انگلی رکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہتی ہے تو اس کے کہنے سے پہلے ہی جہانگیر حیا کا ہاتھ انگلی سے پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر اپنی انگلیوں میں قید کر لیتا ہے۔ بات گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے جہانگیر حیا کا ہاتھ قید کر لیتا ہے، بات گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے کس کرو مجھے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے، پھر چاہے تم مجھے پوری رات کس ہی کرتی رہنا، میں تب بھی نہیں مانوں گا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں دے رہا ہوں۔ جہانگیر بھی اس کی بات کا مختصر سا جواب دیتا ہے، چلو شاباش کرو مجھے، جہانگیر کہہ کر اس کے سامنے اپنا منہ تھوڑا جھکاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کس کروں گی، لیکن تب جب آپ پہلے میری بات مانیں گے۔ حیا بڑی بڑی آنکھیں کیے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تو جہانگیر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے، کون سی بات؟ جہانگیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حیرانگی سے پوچھتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ آج کالے رنگ کا سوٹ نہیں بلکہ کلرفل سوٹ پہنیں۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی فرمائش رکھتی ہے، حیا میری جان، تم جانتی ہو مجھے کلرفل کپڑے نہیں پسند ہیں، میری دنیا میں رنگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے نہیں تھی، لیکن اب آپ کی دنیا بدل چکی ہے، تو آپ کی دنیا میں صرف کالا رنگ نہیں بلکہ ہر رنگ ہوگا۔ حیا ہنستے ہوئے کہتی ہے، تو اس لیے آپ میری کہاں گیا تو اس لیے آج آپ میری پسند کا کلر پہنیں گے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگیں گے آپ، میں تو سوچ کر ہی خوش ہو گئی ہوں۔ تو کیا میں کالے رنگ میں اچھا نہیں لگتا ہوں تمہیں؟ لڑکیاں مرتی ہیں مجھے اس رنگ میں دیکھنے کے لیے، جہانگیر ایٹیٹیوڈ سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہتا ہے۔ مائی ڈیئر ہسبینڈ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لڑکیاں آپ پر مرتی ہیں وہ مر ہی جائیں تو اچھا نہیں ہے۔ حیا پہلے ہنستے ہوئے کہتی ہے، پھر فوراً ہی اپنے منہ کے ایکسپریشن چینج کر لیتی ہے۔ بتائیں آپ پہنیں گے یا نہیں؟ حیا غصے میں کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے پہن لوں گا، تو تمہیں بھی میری مرضی کے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ آپ کی مرضی کے کپڑے؟ حیا بڑی بڑی آنکھیں کیے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی میری مرضی کے کپڑے، آج تم پہنو گی کالے رنگ کی ساڑی۔ ساڑی؟ حیا اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، پر میرے پاس تو ساڑی ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ساڑی ہے میری جان، جہانگیر بھی اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ تو حیا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ نہیں ہے، حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہے الماری میں ہے، اور ایک نہیں بہت ساری ہیں۔ کبھی اپنی الماری میں اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھا بھی ہے؟ حیا اس کی بات سن کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے اور ایک نیا بہانہ سوچنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر حیا کا چہرہ دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ جہانگیر بھی اس کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے، پر مجھے تو ساڑی پہننی آتی ہی نہیں ہے، تو ساڑی کینسل میں کوئی بھی گاؤن پہن لوں گی اچھا سا۔ حیا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، پر مجھے تو آتی ہے نا، میں پہنا دوں گا۔ حیا جہانگیر کی بات پر حیا حیران رہ جاتی ہے۔ بولو میں پہنا دوں؟ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے مزید قریب آتا ہے۔ نہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی پہن لوں گی، کچھ کر ہی لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ لیکن بدلے میں آپ بھی گرے کلر کا سوٹ پہنیں گے، اور پہن کر سب سے پہلے مجھے دکھائیں۔ اگر وہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ واپس اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حیا جہانگیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اوکے۔ جہانگیر کہتا ہی ہے کہ حیا جہانگیر سے اپنا آپ چھڑوا کر اس کی آفس روم سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ حیا جا رہی ہوتی ہے تو جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بار پھر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میرا کس تو مجھے دیتی جاؤ، جہانگیر حیا کا رخ اپنی طرف کر کے معصومانہ انداز میں کہتا ہے۔ تو حیا بھی جلدی سے اس کی شکل دیکھ کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتی ہے اور چھوٹی سی کس کر کے دوبارہ کمرے میں سے نکلنے لگتی ہے، تو جہانگیر دوبارہ سے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ مجھے یہ والا کس نہیں چاہیے، جہانگیر معصوم سی شکل بنا کر کہتا ہے۔ تو پھر حیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے فرنچ کس چاہیے۔ جہانگیر کہتا ہے تو حیا بڑی بڑی آنکھیں کر کے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ جو مل رہا ہے نا، اس میں ہی خوش ہو جائیں، زیادہ فرمائشی پروگرام شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ حیا کہہ کر جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتی ہے اور اس بار سچ پہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے، اور جہانگیر پیچھے کھڑا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے گہری سانس لیتا ہے۔ توبہ توبہ، ایسی بیوی کسی کو بھی نہ ملے جو کس بھی دیتی ہے تو خیرات کی طرح، جہانگیر منہ چڑھا کر کہتا ہے۔ بنش اب تک تیار ہو چکی تھی حیا کے کمرے میں ہی۔ حیا اس سے پہلے تیار ہونے کا کہتی ہے اور جہانگیر کے لیے سوٹ آرڈر کرنے کا بھی۔ حیا بنش کو کمرے میں تیار دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ بنش نے نیوی بلو کلر کا ٹخنوں سے اوپر تک کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، اف قیامت، آج پکا تم پارٹی میں لڑکوں کو ڈھیر کرنے لگی ہو۔ حیا بنش کے پاس آ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، مسز ڈیول۔ بنش شرماتے ہوئے کہتی ہے۔ اسے شرماتا ہوا دیکھ کر حیا کا قہقہہ ہوا میں بلند آواز میں لگا۔ اچھا جہانگیر کا سوٹ آ گیا؟ حیا بنش سے دور ہو کر الماری کی طرف جاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی بس پہنچنے والا ہے، بنش مختصر سا جواب دیتی ہے اور حیا کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وہاں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ آپ کے کپڑے تو وہ رہے بیڈ پر۔ بنش بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، تمہارے ڈیول سر کی فرمائش ہے کہ میں آج ساڑی پہنوں، وہ بھی وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اتنے سارے کپڑے ہیں، ان میں سے ساڑی ڈھونڈنا عذاب لگ رہا ہے مجھے۔ رکیں میں نکال کر دیتی ہوں، بنش کہہ کر جلدی سے حیا کے پاس آتی ہے اور اسے دور کر کے الماری میں سے ساڑی نکالنے لگ جاتی ہے۔ حیا بنش کے پیچھے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بنش کپڑوں میں سے ایک خوبصورت سی بلیک رنگ کی ساڑی نکالتی ہے جو فل بلیک ہوتی ہے، پر اس کے ہاف ٹاپ ہوتا ہے۔ حیا کی نظر سب سے پہلے اس پر جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، یہ کتنا چھوٹا ہے۔ حیا ساڑی کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے، تو کوئی بات نہیں نا، سر نہیں دیکھنا ہے آپ کو، ان کے لیے پہن لیں۔ باہر تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہے سر کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی، تو فکر نہ کریں، وہ پہن لیں یہ۔
बिनिश साड़ी हया की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। हया बिनिश की शक्ल देखती है और वो साड़ी पकड़ लेती है। कह तो तुम ठीक रही हो, हया मुस्कुराते हुए कहती है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, चले आए, मैं पहले आपको तैयार कर देती हूँ, फिर आप साड़ी पहन लेना। बिनिश हया का हाथ पकड़कर इसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाती है और इसे तैयार करना शुरू कर देती है। बिनिश हया को तैयार कर चुकी थी, हया को साड़ी बांधने में हेल्प कर रही थी। दोनों मोबाइल फ़ोन में वीडियो देखते हुए साड़ी बांध रही थी। साड़ी तो बन गई थी, लेकिन पल्लू पल्लू सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि बिनिश के फ़ोन पर बार बार कॉल्स आ रही थी। बिनिश, पिल्लू मैं सेट कर लेती हूँ, तुम फ़ोन उठा लो, ज़रूरी होगा, तभी कोई इतनी कॉल्स कर रहा है तुम्हें। हया बिनिश का हाथ पकड़कर इसे कहती है, तो बिनिश भी हया की बात पर सर हिला देती है। बिनिश कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके जाते ही जहांगीर कमरे की तरफ ग्रे कलर के सूट में मबलूस गोरा चट्टा बाजू बड़े कमाल का लग रहा था। जहांगीर पर ग्रे कलर बहुत सूट कर रहा था, लेकिन इसने इतने सालों से कलरफुल कपड़े नहीं पहने थे, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसे। कमरे की तरफ आते हुए जहांगीर की बिनिश से मुलाकात हो जाती है। बिनिश इसे इस रंग में देखकर मुस्कुरा देती है और जहांगीर की तारीफ भी करने लग जाती है। जहांगीर शुक्रिया के तौर पर अपना सर झुका लेता है और उसे डिस्टर्ब करने से मना कर देता है। बिनिश भी हाँ में सर हिला देती है। वो अपनी हंसी दबाते हुए अपने हाथों को आपस में मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। मतलब मेरा तैयार होना फजूल गया, बिनिश गहरी सांस लेते हुए कहती है और एक नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखती है। आज दोनों ने ही एक दूसरे की पसंद का रंग पहना है, मतलब आज दोनों। बिनिश कहते हुए शर्मा कर अपने मुंह पर हाथ रख देती है। चलो बिनिश, हम भी किसी से मुलाकात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बेचैन हो रहे हैं हमसे मिलने के लिए। बिनिश अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है और हवेली से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है। बिनिश कमरे का दरवाज़ा अटका गई थी, इसे बंद नहीं किया था। जहांगीर अपने हाथ के बाजों के बटन खोलते हुए कमरे में दाखिल हो रहा था। जहांगीर जैसे ही अपनी नज़रें अपने बाजों से हटाकर हया की तरफ देखता है, तो बस देखता ही रह जाता है। जहांगीर आज पहली बार खुद सांस लेना भूल गया था। हया अपने आप में मगन हुई साड़ी का पल्लू सेट करने की कोशिश कर रही थी। इसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि जहांगीर कमरे में आ चुका है। जहांगीर कमरे में दाखिल होकर गहरी सांस लेते हुए कमरे के दरवाजे को लॉक करता है और अपनी शर्ट के बटन भी खोलते हुए हया की तरफ दबे हुए कदम उठाता है। बिनिश, तुम वापस भी आ गई हो। हया की नज़रें झुकी हुई थी, किसी के कदमों की आहट करीब से सुनते हुए वो मुड़कर कहती है। हया जैसे ही मुड़ती है, इसके कंधे से पल्लू सरक कर इसकी बाजुओं पर आ गिरता है। हया जहांगीर को ग्रे रंग के सूट में मबलूस देख कर खुश हो रही थी। इसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि इसके कंधे से पल्लू गिर चुका है। हया की नज़र जैसे ही जहांगीर की नज़रों पर जा टिकती है, हया जल्दी से मिनट कर अपने कंधों का पल्लू सेट करती है, इसे दोबारा कंधों पर रखती है और शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जहांगीर हया का रुख दूसरी तरफ देखता है तो जल्दी से इसके पास जाता है, हया की कमर से पकड़कर अलमारी के साथ पिन कर देता है और बिना कुछ कहे सुने इसके लबों पर शिद्दत से झुक जाता है और साथ साथ अपनी शर्ट के बटन भी खोलने लग जाता है। जहांगीर, रुकें। हया जहांगीर के सीने पर हाथ मारकर इसे रोकते हुए कहती है। जहांगीर एक पल के लिए रुक जाता है और हया को चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए इसकी तरफ देखता है। ऐसा मत करें, हमें पार्टी में भी तो जाना है, सब आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे और बिनिश भी तो हमारा इंतज़ार कर रही होगी। हया धड़कते दिल के साथ बमुश्किल अपने अल्फाजों को अदा कर पाती है। जहांगीर सुन तो हया की बातें रहा था, लेकिन इसकी नज़र कभी हया के होंठों पर तो कभी इसके कंधों से सरके हुए पल्लू पर होती है। करने दो इंतज़ार, सबको, मैंने भी बहुत इंतज़ार किया है इस पल के लिए, अब और मैं नहीं कर सकता। जहांगीर कहते हुए हया को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर जा लेटाता है। हया के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी, वो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जहांगीर आज पीछे हटने के मूड में नहीं था। जहांगीर धड़कते हुए दिल से एक बार फिर हया के लबों पर झुककर अपनी शिद्दत को मिटाने लगता है। इसके लबों से होकर इसकी गर्दन पर झुकता है तो हया झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें खोलो मेरी जान, मुझे तुम्हारी आंखों में आज अपनी मोहब्बत के रंग देखने हैं। जहांगीर कहता है तो हया जल्दी से बड़ी मुश्किलों से अपनी आंखें खोलकर इसकी आंखों में देखते हुए देखने लगती है। जहांगीर हया की उठती और झुकी हुई पलकों को देखकर मुस्कुरा देता है और घुटनों के बल बैठते हुए अपनी शर्ट उतारकर दूर सोफे पर फेंकता है और दोबारा हया के होंठों पर झुक जाता है। जी तो फ्रेंड, इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं लिखूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? यकीनन पसंद आएगा। आप लोग एंजॉय कीजिए एपिसोड 90 से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए
جو رات کو سنتے ہیں ان کو گڈ نائٹ، جو دن کو سنتے ہیں ان کو شب بخیر۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔